बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट माहर आफ्ताब हुसैन। आज हम फुर्टाबाद में पहुंचे हैं और यहां हम वाइटल ग्रुप के जो एग्रीकल्चर के चेयरमैन हैं मसूद ताहिर साहब, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या लाहे अमल है, उनका सियासी कैरियर उन्होंने शुरू किया है, उस हवाले से तो मज़ीद काफ़ी सारी बातें होंगी। मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ा शुक्रिया अमर साहब, कैसर साहब, आप यहाँ पे आए और इसी तरह ही हमारे, क्योंकि हम बड़े बैकवर्ड इलाके में बैठे हैं, यहाँ पे हमारा दुख अगर हमने किसी को सुनाना है तो वो चैनल्स के ज़रिए ही, सोशल मीडिया के ज़रिए ही हम सुना सकते हैं। तो आपने सवाल किया कि हमने सियासी कैरियर का कुछ इस तरह था कि 2002 में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया। पहले इलेक्शन में वाइटल ग्रुप ने, हमारे वाइटल ग्रुप के चेयरमैन हाजी यासीन साहब, वो इंटरेस्टेड थे और सियासत करने की वजह अल्लाह की मखलूक की खिदमत थी। और हम देखते थे कि लोगों के साथ जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो एक नामवर सियासतदान थे, जो एक टीम के साथ चल रहे थे, एक अगर पीरियड में एक बनता था तो दूसरे पीरियड में दूसरा बनता था और वो एक उनके गिर्द ही सियासत घूमती थी। तो हमने सोचा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकते हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम किसी न किसी तरीके से सियासत में इन हों, ताकि हमारे पास इख्तियारात हों और हम जिन लोगों पे जुल्म होते हैं उनको भी रोक सकें, और जिनके साथ हमने फेवर करनी है जिनको, और उनको हमें पता हो कि किस बंदे के साथ क्या हो रहा है। तो 2002 में पहला इलेक्शन लड़ा। मेरा भांजे हैं मियाँ गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो MPA बने और अजाजुल हक साहब जेड लीग से MNA बने, और फिर अजाज साहब उसी टेंडोर में मिनिस्टर बने मजहबी अमूर के। और हमने 2002 से लेकर 2006 तक अल्लाह की मखलूक की खिदमत की और जहाँ तक हो सका हमने अपने इलाके को ओबलाइज किया। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? आपने अपने कोई ज़ाती पैनल तश्कील दिए हैं जेड लीग से या यानी इंडिपेंडेंट? देखें, अभी तक मार साहब ये पता नहीं चला कि ये इलेक्शन जमाती हो रहे हैं या गैर जमाती हो रहे हैं। अगर जमाती होते हैं तब भी, गैर जमाती होते हैं तब भी, हमारा एक प्लेटफार्म है जेड लीग, और हम ऐसे सियासतदान नहीं हैं जो टिपिकल सियासतदान होते हैं, आज मफाद की खातर इस प्लेट पे, कल मफाद की खातर उस प्लेट पे। तो हम अपने 2002 से जब स्टार्ट लिया तो हमने जनरल ज़ियाउल हक शहीद ग्रुप यानी जेड लीग से स्टार्ट लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल हो गए हैं उसी प्लेटफार्म पे खड़े हैं, और आज हम ये स्ट्रगल में हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं। और मेरे जो हमारे चेयरमैन हैं हाजी यासीन साहब, वो बुजुर्ग आदमी है, 74 उनकी एज है, इसके बावजूद भी वो तंजीम साजी कर रहे हैं कि वो सरप्रस्ते आला हैं, वो चेयरमैन जेड लीग है, और उन्होंने अब तंजीम साजी शुरू कर दी है। और हम इस जो जनरल इलेक्शन आएंगे उसमें आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा कि जेड लीग किस तरह उभर के सामने आती है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे MPAs MNAs सेलेक्ट हुए, लेकिन आपके इलाका बहुत ही पसमानदा है, लोगों की हालत ज़ार है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है मार साहब आपका। देखें, ये एक सिस्टम चलता आ रहा था ना कि हम बैकवर्ड से बैकवर्ड होते जा रहे थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो बंदा सियासत करता है, जो बंदा कैंडिडेट बनता है, उसके ज़हन में एक टारगेट होता है। टारगेट ये होता है कि मैंने MPA बन के या MNA बन के मैंने लोगों की खिदमत नहीं करनी बल्कि कुछ गेन करना है। वो कोशिश उनकी ये थी कि हम, हर बंदा इन्वेस्टर था, सियासत में इन्वेस्टर था। जो बंदा भी आया, मैंने जब से होश संभाली है, मैंने सियासत की है, सियासत में इन हुआ हूं, तो मैंने ये महसूस किया है कि हर बंदा इस इमेज से नहीं आता कि मैं जाके लोगों की खिदमत करूंगा, मैं अपने इलाके की खिदमत करूंगा, मैं अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूंगा, मैं अपने इलाके के लिए कुछ करूंगा। सिर्फ एक ही चीज होती है हमारे साहब, आप ये बात आपने बड़ों से भी सुनी होगी, सियासत में जो इक्तदार का प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल का नशा दुनिया के सब नशों से बढ़ के है।
اس نشے کو انجوائے کرنے کے لیے ہر بندہ ایم پی اے بنا ہے, ایم این اے بنا ہے. اگر عوام کی خدمت کے لیے بنتا تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی ایم پی ایز ایم این ایز آئے اپنی ذاتی مفاد حاصل ذاتی مفاد پہ آئے ہیں, اور انہوں نے اگر 1 کروڑ روپیہ کسی الیکشن پہ خرچ کیا ہے, الیکشن کو جیتا ہے, اور اس نے اس کو ملٹیپلائی کر کے کوشش کی ہے کہ میرے الیکشن ٹینڈور میں جب میں اگر 4 سال ہوں, 3 سال ہوں, 2 سال ہوں, پتہ تو چلتا نہیں پاکستان میں کب حکومت بننی ہے, کب ٹوٹ جانی ہے, تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے فرسٹ پرائورٹی میں کہ میں وہ پیسے اکٹھے کر لوں جو میں نے لگائے ہیں اور پلس میں جاؤں, میں منفی میں نہ جاؤں. اگر منفی میں گیا تو پھر فائدہ کیا الیکشن لڑنے. یعنی آپ کے مطابق جو ایم پی ایز بھی ایم این ایز ایم پی ایز اگر الیکشن پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ یعنی کاروبار کرتے ہیں, کاروبار بزنس بیسیکلی گیو اینڈ ٹیک بزنس کرتے ہیں, اور وہ بزنس کے لیے ہی سیاست میں آتے ہیں, بزنس کے لیے سیاست کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو ہمارے, آپ پیچھے چلے جائیں 1980 سے شروع ہو جائیں, 1985 میں ضیاء الحق صاحب رہے تھے 88 تک. 88 کے بعد آپ دیکھ لیں جتنی دفعہ کوئی ایم بی اے بنا ہے, ایم این اے بنا ہے, اس کا سٹائل یہی رہا ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ میں نے خرچ کتنے کیے ہیں, میں نے لینے کتنے ہیں, میں نے گین کتنا کرنا ہے, ٹھیکے کتنے. اگر کوئی بندہ یہاں کے لیے کوئی روڈ لے کے آتا ہے تو وہ بھی حب علی میں نہیں ہوتا, بغض معاویہ میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ اگر 5 کروڑ آ رہا ہے تو 5 کروڑ میں ایم پی اے کو بھی تو کچھ بچ رہا ہے نا, ایم پی اے کو بھی کچھ ارننگ آ رہی ہے. تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اگر کام کا ہو تو پھر تو بہت کچھ کر سکتا ہے بندہ, کیونکہ ہمارے جذبات ہیں, ہمارے پاس کوالٹیز ہیں لوگوں کے اندر. ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے کہ یہاں پہ ہماری غربت کا کیا عالم ہے, ہماری روڈوں کا کیا حال ہے, ہمارے سیوریج کا کیا حال ہے, ہمارے علاقے میں یہاں غریب لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں ہمارے پاس کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی اچھا ڈاکٹر آتا ہے تو وہ اسے اگر وہ حصہ اپنے وہ مطلب کمیشن نہیں دیتا تو وہ ودن 2 منتھ 3 منتھ یہاں سے چلا جاتا ہے, اور جو کمیشن دیتا ہے وہ برے سے برا ہو وہ یہاں سے جاتا ہی نہیں ہے, وہ مطلب مسلط ہو جاتا ہے. اس کو میڈیسن کی ایک پیناڈال کی گولی لکھنی نہیں آتی اور وہ ایم ایس بن کے بیٹھا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے پیچھے سب اپنا مفاد موجود ہے, علاقے کا مفاد. جب دیکھیں مہر صاحب, جب ہم علاقے کا مفاد سوچیں گے تو ہمیں پھر اپنا کچھ نہ کچھ ضائع کرنا پڑے گا, ہمیں اپنا نقصان کرنا پڑے گا. ہم نے بڑوں سے سنا تھا چودھری بننا آسان کام نہیں ہے, چودھری بننے کے لیے اپنا گھر تباہ کرنا پڑتا ہے, تو پھر بندہ بڑوں میں لوگوں میں چودھری بنتا ہے. یہاں ہم چودھری بھی کہلاتے ہیں اور لوگوں کی جیبیں بھی کاٹتے ہیں. یہی ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. آپ جو آئندہ الیکشنز آ رہے ہیں اس میں یعنی کس پارٹی یعنی کس سیاسی پارٹی سے کے پلیٹ فارم سے یعنی الیکشن کریں؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے آپ کو عرض کی مہر صاحب, ہماری ایک ہی جماعت ہے زیڈ لیگ, ہم اس پہ کھڑے ہیں اور مرنے تک کھڑے ہیں. ہم نے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہم بیسیکلی بزنس مین لوگ ہیں. بزنس مین بندہ کمٹڈ ہوتا ہے, اور ہمارا مرنا جینا زیڈ لیگ کے ساتھ ہے, تو ہم اپنی پارٹی سے ہی لڑیں گے. اگر جماعتی الیکشن ہوئے تو زیڈ لیگ سے لڑیں گے, اگر پارٹی الیکشن نہیں ہوتے, غیر جماعتی ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا جو گروپ ہے, نعمان صاحب ہیں یہاں پہ, اعجاز الحق صاحب ہیں, میں ہوں, اور ہمارے سب سے بڑے جو ہیں جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ حاجی یاسین صاحب ہیں, اور انہوں نے اور اعجاز الحق صاحب نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. تو ہم تو اس ایک ٹیم کے سپاہی ہیں, اس میں جن کو آرڈر آ جانا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے ابھی, تو دیٹس اٹ کرنا ہے. اور ہماری کامیابی کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم ایک پلان کے ساتھ, ایک گروپ کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی بندہ حرف آخر نہیں ہے, کوئی ایک بندہ جو ہے وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے. یعنی آپ ان فیوچر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زیڈ لیگ کا کسی بڑی پارٹی کے ساتھ علاق ممکن ہے یا نہیں؟ سر یہ ضروری ہے, یا تو ہماری ایفرٹس اس لیول تک ہو کہ ہم اپنی جماعت کو اس لیول تک لے کے جائیں کہ ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت نہ ہو. ورنہ ہم دیکھیں یہ جو پچھلا الیکشن, میں اسی کو ڈسکس کر لیتا ہوں, ہم پی ٹی آئی سے مل کے الیکشن لڑے, پی ٹی آئی نے ہمارے مقابلے میں بندہ کھڑا نہیں کیا, پی ٹی آئی نے کینڈیڈیٹس نہیں دی, ٹکٹ نہیں دی, تو ہم پی ٹی آئی سے مل کے لڑے. تو بدقسمتی کہ ہمارا پورا ڈسٹرکٹ ہی گڈنیپ ہو گیا. یہ ایک لمبی کہانی ہے, اس کو میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ یہاں پی ٹی آئی کا بڑا ووٹ تھا, یہاں پی ٹی آئی میں بڑے کینڈیڈیٹس تھے. مثلا میں ایک کینڈیڈیٹ کا ایگزامپل کرتا ہوں, ملک مظہر چشتیاں سے,
اب جو بظاہر ناقص عقل دیکھ رہی تھی، جو ہماری ہم جو سوچ رہے تھے وہ مظہر پی ٹی آئی کا وننگ کینڈیڈیٹ تھا، لیکن جب رزلٹ آیا تو کچھ اور تھا. دیکھیں یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے جو سیاسی دھڑے بندیاں تھیں ان کی منافقت ہے یا کوئی لوگوں میں اس طرح کا یعنی ووٹ بینک تھا یا کوئی اور وجہ؟ نہیں، اس میں منافقت تو میں نہیں کہوں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ ایک بہت بڑا گروپ تھا، لوگوں نے ووٹ دیے، ہم لوگ ہمارے ساتھ چلے، لوگوں نے وفا کی. اور اس کے باوجود دیکھیں سر، سیاست کرنا اور ٹاپک ہے، جیتنا اور ٹاپک ہے. یہ اس میں نصیبوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے بندے کا. اب نصیب تو نہیں چینج کر سکتا کوئی شخص بھی کسی طریقے سے بھی. تو جو ہم نے اپنی ایفرٹس پوری کی. نعمان صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، اعجاز الحق صاحب تھے، دونوں نے الیکشن لوز کیا، لیکن ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے میں ان کی محبت اور ان کی جو وفا تھی اس کو چیلنج نہیں کرتا ہوں، وہ موجود تھی. اب مار صاحب دیکھیں، آپ مجھے ووٹ دے رہے ہیں، میں الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہوں، آپ مجھے ووٹ دے رہے ہیں، تو آپ نے تو ووٹ دیا. اب جیتنا ہرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ہرایا، نہیں، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. اور میں ان ساری ٹیم میں واحد خوش قسمت انسان ہوں جن کے لیے لوگ مرنے مٹنے کے لیے وہ تیار ہیں. یہ ان کی محبت ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے علاقے کے وہ ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ چلے اور جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا. اب جتانا تو ان کے بس میں نہیں تھا، تو جیتنا ہمارے بس میں بھی نہیں تھا. یہ سارے معاملات اللہ کے اختیار میں تھے. تو یہ تو ایک ریت ہے، کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی کوئی ہارتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی جاتا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی رہنما ہیں شوکت بسرا پہ وائٹل گروپ کے خلاف کافی سارے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں مار صاحب، وہ ہمارا مخالف ہے، میں اس سے سیاسی مخالف بھی نہیں کہوں گا، پرسنالٹی کلیش ہے ہمارا اس کے ساتھ. تو ہم بزنس مین لوگ ہیں، ہمارا لیول نہیں بنتا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، ہمارا معیار نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جو بڑوں سے سیکھا ہے، ہم نے بندے کی پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو ماں کی گود انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، تمیز بھی سکھاتی ہے، بڑوں کی عزت بھی سکھاتی ہے، کسی کے ساتھ ملنا بھی سکھاتی ہے، اور کسی کے ساتھ چلنا بھی سکھاتی ہے. تو ہم نے تو اپنی ماں کی گود سے یہ سیکھا ہے. تو اب میرا لیول نہیں بنتا، ہمارے بڑوں کا بھی لیول نہیں بنتا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. کسی کو اگنور کر دینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی انسلٹ ہوتی ہے. تو ہم نہیں اسے ڈسکس کرنا چاہتے. اس کے علاوہ آپ کوئی سوال کریں. اب میں علاقائی سوالوں کے لیے متعلقہ ہمارے رپورٹر ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ آپ کے علاقے کے ہیں، اس لیے آپ کے علاقے کے سوال زیادہ کر سکتے ہیں. مسعود صاحب، ہمارے علاقے میں ایگریکلچر کا گڑھ ہے. ایگریکلچر کا گڑھ ہونے کے باوجود بھی ہمارا علاقہ پسماندہ ہے، اور لوگ روزگار کے لیے یعنی تڑپ رہے ہیں. زرعی ہونے کے باوجود بھی، زراعت ہونے کے باوجود بھی، کپاس اور گندم کا فصل ہونے کے باوجود بھی لوگ تنگ دست کیوں؟ کیسر صاحب، آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے علاقے کے وسیب ہونے کا آپ کا جو وسیب ہے آپ نے وہ دکھ شیئر کیا. یہ بہت بڑا دکھ ہے. یہ ہمارے پاس زمینیں زرخیز ہیں. ایک ٹریجڈی یہ تھی کہ ہمارے پاس پانی کی کمی تھی، اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس اگر ایک بندے کے پاس 1 مربع زمین ہے تو جو سٹل پانی کی صورتحال ہے وہ 8 ایکڑ اس میں کاشت کر کے اس کی فصل گین کر سکتے ہیں. اور اب دیکھیں 8 ایکڑ سے ہماری ضروریات، اگر ہم اپنے بڑوں کی طرف جائیں تو ان کے پاس موٹر سائیکلز نہیں تھی بلکہ گھوڑے تھے. ان کے پاس موبائل نہیں تھے، ان کے پاس ان کو پیٹرول کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو موبائل کے بیلنس کی ضرورت نہیں تھی، ان کی ضروریات یہ نہیں تھی. اور پلس وہ ان کی خوراکیں اتنی اچھی تھیں کہ ان کو شاید 1 سال میں بھی شاید ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑتا، اور نہیں جاتے تھے وہ. اور ہم تو ہر مہینے میں شاید 2-3 دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہمارے کبھی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی بڑے کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی خود جا رہے ہیں، کبھی کیسے. یہ ہماری خوراکیں اور ہماری جو ہم آج کل جس ماحول سے گزر رہے ہیں، ہم سروائیو کر رہے ہیں، یہ اس کا قصور ہے.
اچھا لیکن اب چلتے ہیں ہم کہ ہمیں پرابلمز کیا ہے. پرابلمز یہ ہے کہ ہم وہ جو آپ ایک دیکھیں بھیڑ چال ہے کہ ہم نرما کاشت کر رہے ہیں, نرما اٹھا کے ہم گندم کاشت کر رہے ہیں. اب نرمے کی فصل کو پالنا اور بیٹے کو پالنا ایک برابر ہے. کاٹن میں جو ہم نرمے کو کاٹن کو ہم جب ہمارے کاٹن کے پودے گروتھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ذمہ دار دھوپ میں بھی اپنے نرمے میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے پالنا ہے. مشکل ترین فصل ہے لیکن ہم اسی پہ ہی کھڑے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی. میں آپ کو ایک تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں کیچپ کا پلانٹ نہیں ہے. جتنی بھی بڑی کمپنیاں کیچپ مارکیٹ میں سیل کرتی ہیں وہ باہر سے لے کے آتی ہیں اور یہاں وہ پیکنگ کرتی ہیں, اپنا نام دیتی ہیں اور اسے سیل کرتی ہیں. کیونکہ میں ایک بزنس مین ہوں, میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا ذمہ دار ٹماٹر پہ آ جائے اور ان ایک ٹماٹر کا 1 ایکڑ جو ہے وہ 3 ماہ کی فصل ہے. 88 دن 88 دنوں میں ٹماٹر لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ذمہ دار کو 1 ایکڑ میں 3 مہینے کی فصل میں 1 لاکھ روپیہ اس کی ارننگ ہے. لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے. ہمیں آپ اس کی ملٹیپلائی کر لیں, اگر اس کو آپ چلے جائیں نرمے پہ تو وہ اس میں اتنی ارننگ نہیں ہے. پلس گندم تو چلو ہماری پیٹ کی ضرورت ہے, ہم گندم تو کہتے ہیں بڑوں سے سنا ہے کہ گندم تو پہاڑوں میں پھینک دیں وہاں بھی ہو جاتی ہے, اس کو نہ ڈسکس کریں, وہ تو رزق ہے. لیکن اگر آپ اس پہ آ جائیں تو ہمارا ذمہ دار سوچتا نہیں ہے, آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. جہاں پہ وہ کھڑا ہے آج سے 50 سال پہلے جہاں پہ کھڑا تھا آج بھی وہ وہاں پہ کھڑا ہے. اور ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے, اگر ہم اس سے بڑھ کے ہم چلے جائیں کسی سبزی پہ چلے جائیں. ابھی دیکھیں ریسنٹلی میرے پاس ایک ٹیم آئی ہوئی تھی باہر سے, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں سرخ پیاز پرووائڈ کرو, ٹنوں کے حساب سے کرو. اب دیکھیں پیاز کاشت کرنا کتنا کوئی بڑا کام تو نہیں ہے, نرمے سے تو بہت ایزی ہے. میں ایک ذمہ دار ہوں, میں ایک بہت بڑے سیٹ اپ کو چلا رہا ہوں, تو میں نے وہ سٹارٹ کیا ہے. میں نے یہاں پہ پپیتا لگایا. میرے یہاں پہ اینکر ہیں ندیم صاحب, نوید صاحب, میں نے ان کو لے کے گیا ہوں. میں نے ان کو جا کے خلیل صاحب ہیں, میں نے ان کو لے کے گیا ہوں. میں نے ان کو پپیتا دکھایا ہے, میرے لگا ہوا ہے. لیکن ہوا کیا, 4 ایکڑ پپیتا تھا, ریڈ پپیتا تھا, ہائیبریڈ, اتنا ٹیسٹی پپیتا تھا, اندر سے وہ ریڈ تھا. آپ نے حالانکہ ریڈ پپیتا اندر سے نہیں دیکھا ہوگا, ٹیسٹی تھا. لیکن جب اسے مارکیٹ میں بھیجا تو اس کا کوئی ریٹ نہیں, اس کی کوئی ارننگ نہیں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یار اس کو تو فیملی میں ہی مطلب بانٹ دیا جائے تو سو بیٹر. اس سے بہتر ہے کہ اس کو مطلب جب مارکیٹ نہیں, کیونکہ دیکھیں منڈی بہت دور ہے. ہم فروٹ پہ جا سکتے ہیں, ہم سبزیوں پہ جا سکتے ہیں, ہم کوئی ایسی سبزی کاشت کر سکتے ہیں جس سے ہماری ارننگ زیادہ ہوگی. لیکن ہم جہاں ایسے 50 سال پہلے میرا ذمہ دار آج بدقسمتی سے وہاں پہ ہی کھڑا ہے. اگر یہ اپنی سوچ چینج کریں گے تو ہمارے حالات چینج ہوں گے. اگر سوچ چینج نہیں کریں گے تو جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے بیکورڈ ہوتے جائیں. وائٹل گروپ آف کمپنیز نے تقریباً لگ بھگ 5000 ایکڑ خرید کیا ہے رقبہ ادھر. جی کیا اس میں ٹوٹل زراعت کا کام ہی ہوگا یا دیگر پروجیکٹ بھی لگیں گے؟ نہیں جی, اس میں زراعت کا ہی فی الحال تو زراعت کا ہی ہو رہا ہے, لیکن میں اس پہ زیتون پہ جا رہا ہوں. ایک بہت بڑا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. میں نے زیتون پشاور سے لے کے آیا ہوں, وہاں باغات ہیں زیتون کے, تو میں وہاں سے لے کے آیا ہوں, میں نے کیا ہے. اس کے بعد میں پیاز پہ جا رہا ہوں, ریڈ پیاز پہ جا رہا ہوں. میں اس پہ میں نے پچھلی دفعہ میں نے گندم آسٹریلیا سے امپورٹ کر کے میں نے ایک بیج کاشت کیا تھا. اس کی میں نے یوٹیوب پہ میری وہ چلی بھی تھی, تو میں نے وہ اس کو مطلب گندم اب میں اس دفعہ وہ پراپر اس کو کاشت کروں گا تو اس کی ایوریج 100 سے ابو آئے گی انشاءاللہ. میرے پاس بیج موجود ہے تو میں نے دوستوں کو گفٹ بھی کر رہا ہوں, کیونکہ میرا کوئی اس بیج کو سیل کرنے کا موڈ نہیں تھا. میں نے دیکھیں اس میں یہ دکھ ہے جو ہماری وسیب کا دکھ ہے کہ اگر میں اپنے لوگوں کو یہ بیج فری آف کاسٹ ایکڑ کا دوں گا, تو جس طرح کہ آپ میں سے لے کے جاتے ہیں 1 ایکڑ کا بیج تو آپ کاشت کرتے ہیں, تو آپ کے پاس نیکسٹ 120 من گندم ہوگی تو آپ اس کو سٹور کریں گے, پھر آپ کسی اور کو دیں گے. تو اس طرح ہی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. تو میں کسی کو میں نے جواب نہیں دیا. جو شخص میرے پاس آتا ہے اگر میں زیادہ اسے پرووائڈ نہیں کر سکتا ہوں تو میں کم سے کم اسے 1 ایکڑ کا بیج ضرور دیتا ہوں, اور وہ اسے کاشت کرے گا انشاءاللہ. تو اگلے سال انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ
نیکسٹ جب گندم آئے گی, زندگی رہے آپ کی بھی میری بھی, ہم دیکھنا اگر نصیب ہوا تو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کی بہت اچھی آؤٹ پٹ آئے گی. تو اس طرح جو دیکھیں جو قومیں ریسرچ کرتی ہیں, جو قومیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ قومیں ہی ترقی کرتی ہیں. اور جہاں ہم کھڑے ہیں اگر وہاں ہی کھڑے رہیں گے تو پھر دنیا تو ہم سے آگے نکل جائے گی, اور نکل بھی گئی ہے, ہم تو بہت پیچھے ہیں. وائٹل گروپ فلاحی کاموں میں کس حد تک یعنی کہ کام کر رہے ہیں ادھر, اور نیکسٹ جو فلاحی کام کرنے ہیں وہ کون سے کام کرنے ہیں, کن کی طرف رجحان ہے؟ کیسر صاحب اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو کمپنی کے سب سے بڑے ہیں وہ حاجی سعید صاحب ہیں. تو فلاحی کام جتنے ہیں ہمارے وہ حاجی سعید صاحب خود کرتے ہیں, اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ محبت ڈالی ہوئی ہے عوام کی کہ وہ جو کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں, اور ان کی عمر یاسین صاحب سے وہ بڑے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حاجی سعید صاحب 6 گھنٹے دھوپ میں سر پہ رومال رکھا ہوا ہے اور وہ کھڑے ہیں, اسٹیڈیم بنوا رہے ہیں, قبرستان بنوا رہے ہیں, قبرستان کی زمینیں خرید کے دے رہے ہیں, وہاں پہ دیواریں کروا رہے ہیں, غریب بچوں کی وردیاں سلوا رہے ہیں, وہ دسترخوان بنوا رہے ہیں, وہ مطلب وہ ٹول لگوا رہے ہیں. یعنی وہ سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. وہ کبھی نہیں یہ جانتے, کبھی نہیں انہوں نے, میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ انہیں وہ یہ سوچتے ہوں کہ یار میں بزرگ آدمی ہوں, میں اربوں میرے پاس ہے تو میں اپنی جان کو سکون دوں. نہیں, میں نے انہیں جب دیکھا کسی دھوپ میں کھڑے دیکھا, جب دیکھا اللہ کی مخلوق کے لیے ان کی خدمت کرتے دیکھا. اور کیونکہ بزنس کو دیکھتے ہیں حاجی یاسین صاحب, فلاحی معاملات کو اور ہمارے سیاست کے کئی معاملات کو حاجی سعید صاحب دیکھتے ہیں, جو میاں مرتضیٰ صاحب سابقہ MP ان کے والد ہیں, والد محترم ہیں. تو انہوں نے ہمیں سکھایا یہی کہ جب دیکھو بچے کہ اگر ہم اللہ سے بزنس کریں گے تو ہمیں ارننگ زیادہ ہوگی. تو ہم فلاحی کام کر کے اللہ سے بزنس کرتے ہیں. تو جو بندہ اللہ سے بزنس کرتا ہے وہاں پہ لاس نہیں ہوتا. یہ آزمائی ہوئی بات ہے, بلکہ آپ مطلب یہ طے شدہ بات ہے, یہ تقوی سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ لاس ہو جائے جو بندہ اللہ سے بزنس کرتا ہے. اللہ سے بزنس کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سے بزنس ایسے ہوتا ہے کہ بندہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں قرآن و سنت کے مطابق. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ جو میرا پیسہ پاک ہو جاتا ہے, وہ پاک پیسہ میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کروں, تو وہ اللہ سے بزنس ہے. جو پاک پیسہ اللہ کی زکوٰۃ دینا کوئی بڑائی نہیں, وہ تو فرض ہے ہم پہ. اگر اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے تو پھر یہ فرض ہے زکوٰۃ دینا, وہ تو فرض ادا ہو گیا. تو پھر آگے بزنس ہے, وہ پاک پیسہ جب آپ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو گے تو پھر اللہ اس کو 70 گنا کر کے آپ کو دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور اس کا وعدہ سچا وعدہ ہے. جی سر, آپ ابھی ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی میسج چھوڑیں گے؟ دیکھیں جی, میں اپنے علاقے کے لیے ایک میسج یہ چھوڑوں گا, میرا میسج تھوڑا سا لمبا ہوگا. میسج یہ چھوڑوں گا کہ دیکھیں آج کل ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں گزر رہے ہیں. وہ مصیبت مار صاحب یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ ہر گاؤں 160 گاؤں ہیں, 160 گاؤں کے ساتھ بستیاں بھی ہیں. یہ میں اپنی تحصیل کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ زری بینک ہے, فنکا بینک ہے, دس اینڈ دیٹ, کوئی NRSP, کوئی جتنے بھی ہیں. ہم ان بینک کو, وہ بینک ہمارے لیے عذاب ہیں, وہ ہمارے لیے اتنا عذاب ہیں کہ ہم اس بینکوں کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ بات 2 طریقے سے نقصان میں ہے. ایک تو اللہ کی ناراضگی. اب کیسر بھائی آپ بتائیں مجھے کہ اگر اللہ بندے سے ناراض ہو جائے تو بندہ گروتھ کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ناممکن ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے 160 گاؤں سے میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے ایک گاؤں میں صرف 50 بندے ایسے ڈھونڈ دو جو بینک لوننگ میں نہ پھنسے ہوں. اور جب بینک لون آپ نے لے لیا, زمین آپ کی پلج ہو گئی, حرام آپ کے گھر آ گیا, سود آپ نے دینا شروع کر دیا, اس سے یہ ہوگا کہ آج میں 10,000 کا مقروض ہوں بینک کا, اگلے 6 ماہ کے بعد میں 20,000 کا ہو جاؤں گا, اگلے 6 ماہ کے بعد میں 50,000 کا ہو جاؤں گا. ایک وقت وہ آتا ہے کہ بچوں کی پراپرٹی بک کے یا جیل دیکھنے کے بعد بندہ اپنی زمین بیچ کے جان چھڑواتا ہے, پراپرٹی بک جاتی ہے, بچے بیچارے مزدوریوں پہ آ جاتے ہیں.
تو اس سے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس بندے کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یار میں نے غلطی کس جگہ پہ کی ہے. خدارا یہ میرا پیغام لوگوں تک اگر پہنچ گیا اور کسی ایک بندے نے میری اس بات پہ عمل کر لیا تو یہ میرا خیال ہے اگر ایک بندہ بھی کر لیا تو اس ایک کو دیکھ کر دوسرا اور دوسرے کو تیسرا. اگر ہم اس مصیبت سے نکلتے ہیں تو ہم سے اسٹیبلش کوئی نہیں ہے. وہ مصیبت یہ ہے ہم بینک لون سے بچیں. یہ میرا پیغام ہے کہ بینک لون سے بچیں. اگر اس وقت کوئی بندہ بینک لون میں پھنسا ہوا ہے تو وہ ابتدا میں ہی اپنا 1 ایکڑ 2 ایکڑ بیچ کے بینک کلیئر کر دے اور اللہ کو اپنا رازق سمجھ لے, اپنا تقوی مضبوط کر لے. تو خدارا میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہمارا علاقہ, ہمارے گاؤں, ہمارا شہر اسٹیبلش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ بینک لوننگ سے بچ جائیں, حرام سے بچ جائیں, گناہ سے بچ جائیں, تو اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو معاملات ہمارے سارے سیدھے ہو جائیں گے. جب ہم آپ کے نا وائٹل گروپ کی پروڈکٹس کی بات کریں گے تو آپ کی کون کون سی پروڈکٹس چل رہی ہیں اور کون سی نئی لانچنگ آ رہی ہے؟ جی سر, وائٹل گروپ اس وقت جو ہم 1992 میں وائٹل نے اپنے بزنس کی ابتدا کی تھی 1992 اپریل 1992. وائٹل سن 1998 5 فروری 1998 کو وائٹل نے اپنا پہلا کنٹینر چائے کا امپورٹ کیا تھا اور یہ اب الحمدللہ پاکستان کے ہم دوسرے بڑے امپورٹر ہیں چائے کی دنیا میں. اور اس کے بعد پھر ہم نے وائٹل سوپ کو لانچ کیا. الحمدللہ ہمارا ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ 46 ملکوں میں موجود ہے. پھر اس کے بعد ہم نے وائٹل سے پنک سالٹ کے نام سے ایک نمک لانچ کیا. آپ دیکھیں سر, نمک آپ بھی کھاتے ہیں, ہر بندہ کھاتا ہے, ہر بندے کے گھر میں موجود ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو نمک ہم کھا رہے ہیں وہ زہر کھا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب نمک ٹوٹتا ہے تو وہاں بلاسٹنگ ہوتی ہے. وہ بلاسٹنگ کو کوئی اس نمک کو دھوتا نہیں ہے, وہ ویسے ہی ٹرکوں میں لوڈ ہوتا ہے, ویسے ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے, ویسے ہی وہ اب نمک پہ پانی ڈالنے کا مطلب ہے نمک کو کم کرنا. تو جو بندہ فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے وہ نمک کی پیکنگ کر رہا ہے تو اس کا دماغ خراب ہے, اس پہ پانی ڈالے وہ ویسے ہی اس کو پیک کرتا ہے تو وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے اور اس کی سائیڈ ایفیکٹس آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں نے یہ ساری بات کو ریسرچ کر کے میں نے پنک سالٹ کے نام پہ ایک نمک ابھی لانچ کیا 2020 میں, اور اس کے بعد وائٹل نے وائٹل رائس لانچ کیے. وہ میرے باہر مطلب سیل ہو رہے ہیں, میں سارے ایکسپورٹ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد نمک بھی ایکسپورٹ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ابھی میں نے وائٹل فیڈ کے نام پہ ایک مل لگائی ہے اپنا سائیوال میں, وہاں پہ رائل کے نام سے, رائل فیڈ کے نام پہ وہ پہلے تھی, اب وہ وائٹل فیڈ کے نام پہ ہے. اس فیلڈ میں بھی آ گیا, وائٹل گروپ آ گیا ہے. اور اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی وائٹل صرف کو لانچ کریں, تو مسالہ جات کو لانچ کریں. وائٹل مسالہ جات بھی انشاءاللہ بہت جلدی ہمارا مارکیٹ میں لانچ ہو جائے گا. اس سے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ کمپنی کا ایک ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے, وہ تو آلریڈی بزنس کر ہی رہا ہوتا ہے, اور ایک برانڈ کو بھی لے کے اس نے مارکیٹ میں جانا ہے اور 10 برانڈ کو لے کے بھی اس نے مارکیٹ میں جانا ہے. اب ڈسٹریبیوٹر اگر 10 برانڈ لے کے جا رہا ہے تو اس کی ارننگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور کمپنی کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, اور کمپنیاں اس طرح ہی گروتھ کرتی ہیں. اور وائٹل گروپ اس وقت ایک گروپ ہے, ایک کمپنی نہیں ہے, ایک گروپ ہے. ہاں جی, اور اگر 2-3 برانڈ اور مطلب الحمدللہ میں اسی سال میں لانچ کر دوں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. اور وائٹل ایگرو میرا جو ہے اس وقت پیک پہ جا رہا ہے. وائٹل ایگرو کو ہمارے ڈائریکٹر ہیں وائٹل کے ایگرو کے سہیل چودھری صاحب, اعظم سہیل صاحب, تو وہ دیکھتے ہیں اس بزنس کو, اور وہ بڑے مطلب ہارڈ ورکر ہیں. انہوں نے مطلب اس کو سٹارٹ کیا تھا 3 سال پہلے 4 سال پہلے, لیکن الحمدللہ وائٹل ایگرو ایک بہت اچھا بزنس پاکستان میں کر رہی ہے, اور اس سے زیادہ بہتر کے چانسز ہیں الحمدللہ. یعنی وائٹل گروپ کا جو بزنس ہے وہ کس حد تک ترقی پذیر ہے, اس میں اس پورے یعنی اس میں محنت میں کس کا مین کردار ہے؟ سر دیکھیں, اس میں کردار تو ہمارے بڑوں کا ہی ہے. ہمارے حاجی سعید صاحب ہیں, حاجی یاسین صاحب ہیں, جو چیئرمین وائٹل گروپ ہیں وہ حاجی یاسین صاحب ہیں. تو حاجی سعید صاحب کیونکہ ان سے بڑے ہیں, وہ دونوں بھائی ہیں, وہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں, وہ دونوں شیئر کر کے ہی اپنے معاملات کو دیکھ کر چلتے ہیں. یہ ان کا ہی کمال ہے, ان کی ہی محنت ہے, ان کی ہی سٹرگل ہے. ہمیں تو سارا کچھ ملا جو بنا ہوا تھا وہ ملا ہے.
काफ़ी सारी सियासी पार्टियां ना नैब का ढंढोरा पीट रही होती हैं, तो आप नैब के हवाले से क्या कहेंगे? सर देखें, जो बंदा जुर्म करता है, गुनाह करता है, उसे उसकी फ़िक्र होती है कि मैंने कुछ किया है, मुझे इसका कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा। हमने 26 जुलाई 2019 को मुझे नैब का पहला नोटिस आया था। किसी शख्स ने हमारे खिलाफ ऐसे ही गुमनाम एप्लीकेशन मूव की थी, तो हमसे नैब ने जो मांगते गए, हमारे आईओ नैब के और हमारे डायरेक्टर साहिबान नैब के जो हमसे मांगते गए, हम उन्हें प्रोवाइड करते गए। डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि हम गिल्टी नहीं थे, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया था। हम पाकिस्तान के टैक्स गुजार की जो अगर लिस्ट आए तो उसमें 27वां बड़ा नाम हमारा है टैक्स देने का, 27वें नंबर पे हम खड़े हैं, वाइटल ग्रुप खड़ा है। तो हमने नैब को जो उन्होंने हमें जो डिमांड्स की, हमने उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, जो उन्होंने बैंकों के हमारी स्टेटमेंटें मंगवाई, उन्होंने हमसे जो जो मांगा हमने प्रोवाइड किया। हमें नैब ने कुछ नहीं कहा, हमें नैब ने आज तक पूछा नहीं कि आप किधर फिर रहे हो, क्या कर रहे हो। जो उन्हें ज़रूरत होती है हम प्रोवाइड कर देते हैं। फिर हमारी वो फाइल यहाँ से क्लोज़ होके हम उसमें सुरखरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वो फाइल हमारी चली गई चेयरमैन साहब के पास इस्लामाबाद। तो वहाँ पे चेयरमैन साहब ने उस पर JIT बना दी, तो कोई टेंशन नहीं थी। ये टेंशन सर उन लोगों को होती है जिन लोगों ने फ्रॉड किए होते हैं, जिन लोगों ने मुल्क का माल लूटा होता है, जिन लोगों ने हराम खाया होता है, उनको लोगों की टेंशन है। हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई कुफ़त नहीं है, ना हमें नैब ने कुफ़त दी है, ना हमें टॉर्चर किया है, ना हमें कुफ़त दी है, ना हमें वो नैब कोई ऐसा, वो भी हम ही लोगों में से ही हैं, इसी मुआशरे का हिस्सा है नैब। लेकिन असल में सबसे बहुत ज़्यादा रोता वो है, पीटता वो है, शोर वो करता है, नैब को वो हवा समझता है जो बंदा डिफॉल्टर होता है, वरना दूसरे बंदे को नैब कुछ नहीं कहती। वो सीधा सीधा चलने वाले लोग हैं। उन्होंने मतलब एक बात पूछनी है, अगर मैं आग मुझसे पूछें कि आपका नाम क्या है, अगर मैं बता दूं मोहम्मद मसूद ताहिर, तो आप मुझे क्या कहोगे? अगर मैं कहूं कि जी मैं आपको अपना नाम नहीं बताता, तो आप हमारे इलाके के SHO हो, तो आप इसी बात से पकड़ के मुझ पे FIR दे सकते हो कि यार तुम अपना नाम नहीं बताते, इसमें कुछ चक्कर है। तो यही बात है, जिन लोगों में चक्कर है वो लोग नैब से डरते हैं, जिन लोगों में चक्कर नहीं है वो नैब की जद में अगर आ भी जाएं तो नैब उन्हें कुछ नहीं कहती, वो जिस तरह पकड़ती है साफ देखकर छोड़ देती है। यानी इक़्तिदार में आप आ जाते हैं तो अपने इलाके मकीनों की या अपने इलाके के लिए क्या करेंगे? सर देखें, इलाका वो एक मिसाल बनी है कि बंदा अगर अपने इलाके से अपने शहर से बाहर चला जाए तो उससे फिर अंदाज़ा होता है अपने वसेब का, अपने इलाके का, अपनी मिट्टी का। तो सर ये हमारी मिट्टी है, ये हमारा मुल्क है, और मुल्क की ये जो जिस जगह पे एक खित्ते में हम रह रहे हैं, ये इस इलाके का एक एक शख्स हमारा अपना है, उसका दुख हमारा अपना है। दुख दूर करना वो मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन बंदा अगर किसी के लिए उसके दुख का दर्द बने तो अल्लाह उस पर बड़ा राज़ी होता है। हम अपने इलाके के लिए अगर अल्लाह ताला की ज़ात मुझे ये तौफीक दे देती है, मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि मैं 2018 में जब मैं उम्रे पे गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी कई दफ़ा अल्लाह ने तौफीक दी, तो मैंने वहाँ रोज़ा रसूल पे खड़े होकर कहा, उस वक्त इलेक्शन होने वाले थे, जनरल इलेक्शन होने वाले थे, तो मैंने कहा कि या अल्लाह अगर ये हम अपनी आवाम की सही नौकरी कर सकते हैं तो ये ड्यूटी हमारी लगा दो, अगर हमसे कोई बेहतर कर सकता है तो उसकी लगा दो। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने मतलब पढ़ा है। तो देखिए सर, अगर ये ड्यूटी अल्लाह मेरी लगाता है तो मेरी कोशिश होगी, मैं कतन भी जिस स्टेज पे मैं हूँ, जिस स्टेज में मेरा ग्रुप है और जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, हमें अपनी पेट से गरज नहीं है। अल्लाह ने हमें अपनी ज़रूरतों से,
زیادہ نواز رکھا ہے. تو وہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم حرام کٹھا کریں, ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم لوگوں چٹی دلالی کریں, ہمیں ضرورت یہ ہے کہ کوئی, ہماری کوشش یہ ہے, کر نہیں میں شاید سکتا, ہماری کوشش یہ ہے, اچھا سوچنا بھی اجر ہے, تو کوشش ہماری یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی اپنا دکھ لے کے رات کو سوئے نہ, یہ میرا سب سے پرائورٹی میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا ہارون آباد میں ابھی ہمارا ایک وائٹل دسترخواں ہے, میں اگر ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی مجھ سے کام لینا چاہتی ہے, میری یہ ڈیوٹی اللہ لگاتا ہے, تو میں یہاں پہ بھی میری خواہش ہے کہ میں فورٹ عباس میں بھی ایک اچھا دسترخواں بناؤں جس پہ 3 ٹائم لوگ کھانا کھائیں, تو پیٹ بھر کے کھانا کھائیں, 2000-3000 بندہ ڈیلی روٹی کھائے وہاں پہ. اور ہمارے پاس ایسی ایمبولینسیں ہوں جس میں ہمارا مریض جو ہے ودن کوئی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں بہاولپور پہنچے, اور اس کا پیٹرول, ہمارے غربت کا یہ عالم ہے کہ غریب آدمی کا مریض مر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس بہاولپور جانے کے پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے. تو یہ ہو اور یہاں پہ میڈیسن فری ملیں. میں الحمدللہ یہاں پہ فورٹ عباس میں 100 مریض ڈیلی مجھ سے فری میڈیسن لیتا ہے, اور ہارون آباد میں تو ہماری آلریڈی وائٹل فارمیسی ہے, وہاں پہ 150 مریض ڈیلی میڈیسن لیتا ہے. زینب ہاسپٹل میں ہمارے پیشنٹ ہیں جو ڈیلیوری کیس کے فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب اللہ میرا اجر, اگر ہماری کمپنی کا, ہمارے بڑوں کا یہ اجر ضائع نہ کرے, تو یہ ہماری فرسٹ پرائورٹی میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری زکوٰۃ کا پیسہ ہے, جو ہمارا اس کے بعد اپنا پیسہ ہے, وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ خرچ ہو, تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں, لوگوں کی ٹینشنیں دور ہوں, لوگ اس مصیبت سے نکلیں. کسی بیمار آدمی کو آرام آ جائے, اللہ شفا دے دے, تو پھر اس میں دوا تو نکلتی ہے, تو دوا تو عرش پہ جاتی ہے. بالکل, یعنی کافی لوگوں کا یہ گلہ رہتا ہے کہ ہمارے سیاستدان آتے ہیں سلیکٹ ہو کے لاہور میں آتے ہیں, پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ مار صاحب, وہ میں نے جو آپ کو پہلے اس بات کا جواب دیا, وہی سیم کہانی کہ اگر ہمیں عوام کا دکھ ہو. دیکھیں ہماری ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا. اور جب یہ سیاستدان آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس, تو یہ سب سے پہلے ہمیں ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو, آپ کی وارہ بندیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پورا پانی ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم ناقص العقل لوگ ہیں, ہم ان کی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں, اور جو جیت جاتا ہے اس کا چہرہ بھی ہمارے لیے مطلب غنیمت ہو جاتا ہے, کوئی نظر نہیں آتا, اور جو ہار جاتا ہے اس بیچارے نے تو آنا ہی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہارنا اور جیتنا وہ عوام سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ پروٹوکول انجام کرنے سے ریلیٹڈ ہے کہ پروٹوکول ملنا چاہیے. وہ اگر پروٹوکول مل جاتا ہے تو جس کو مل جاتا ہے وہ بھی والسلام کہہ دیتا ہے 5 سالوں کے لیے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ واری ہے, اگلی تو نہیں آنی, اگلی تو کسی اور کی آنی ہے, تو میں 5 سال دھکے کیوں کھاؤں, پروٹوکول انجام کرتا ہوں. تو جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ 5 سال مجھ سے تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. میں تو جب عوام کے پاس جاؤں گا میں کہوں گا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں نے کیا کرنا ہے, تو وہ اس لیے نہیں آتا, وہ اس لیے نہیں آتا, تو ہم رہ جاتے ہیں بیچارے اکیلے اس علاقے کے دھکے کھانے کے. اور سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے علاقے سے آج تک ماں نے وہ بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو MNA کا الیکشن لڑ سکے. کوئی ایسا شخص کا, ہمارے اس میں بڑے بڑے قابل لوگ پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں کوئی یہ رسپانس ہی نہیں دیتا. کوئی بندہ یہ سوچتا ہی نہیں, اس طرف کچھ جاتا ہی نہیں کہ یار دیکھیں سر مار صاحب, ایک پنڈی سے, لاہور سے, کراچی سے, لندن سے, ایک بندہ دبئی سے, باہر سے آتا ہے, وہ ہمارے دکھوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا. دکھ کا اندازہ وہ بندہ لگا سکتا ہے. اب دیکھیں آپ کو کیا پتا کہ اخلاق بستی میں کتنے لوگ رات کو بھوکے سوئے ہیں, آپ کو کیا پتا چٹھا کلونی میں کتنے لوگ رات کو بھوکے سوئے ہیں. یہ اس بندے کو پتا ہے جس کو پتا ہے چٹھا کلونی کدھر ہے, جس کو پتا ہے کسان کلونی کدھر ہے, جس کو پتا ہے کہ اخلاق بستی کدھر ہے. کسی امیر باپ کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ مفلسی کسے کہتے ہیں, تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاپا بڑے مفلس آدمی ہیں, مفلس آدمی. وہ کہتا ہے وہ کیسے, کہ 3 سال ہو گئے ہم نے اپنی کوٹھی کو پینٹ نہیں کروایا, 2 سال ہو گئے ہم نے گاڑیوں کے ماڈل چینج نہیں کیے. اب اس بیچارے کے لیے تو شاید یہی مفلسی تھی. اگر مفلسی کو دیکھنی ہے تو وہ بندہ یہاں میرے پاس آئے, میں اسے دکھاؤں کسان کلونی میں مفلسی کا کیا عالم ہے, میں دکھاتا ہوں یہاں غربت کا کیا عالم ہے,
میں دکھاتا ہوں کہ یہاں لوگوں کے پاس ایک گولی پیناڈول خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ بیچارے مر رہے ہیں. یہ مفلسی ہے. اور اس دکھ کو سمجھتا وہی ہے جو محسوس کرتا ہے. جس کو دکھ محسوس ہوتا ہے وہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جو بندہ یہاں رہنے والا ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا دکھ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں, اب چالی ولر کو جاتے ہوئے رستے میں روڈ کا کیا عالم ہے. اب مجھے کوئی جیتا ہوا ایم این اے یا کوئی ہارا ہوا ایم این اے مجھے بتائے کہ فوٹا باز سے چالی ولر کتنے کلومیٹر ہے. میں بتاتا ہوں کہ ہماری جو روڈ ٹوٹی ہوئی ہے وہ کتنے کلومیٹر ہے, میں بتاتا ہوں. اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس میں کھڈے کہاں پہ ہیں, کیا حالات ہوتی ہے گاڑیوں کی وہاں جاتے ہوئے. تو ہم تو بڑی گاڑیوں پہ ہوتے ہیں, ہمیں تو شاید کم فیل ہوتے ہوں گے. جو بندہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہوگا اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہوگی, جو بندہ سائیکل پہ جاتا ہوگا اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہوگی. سر یہ بہت بڑا دکھ ہے. یہ دکھ محسوس کرنے سے محسوس ہوتا ہے. یعنی ایک سوال ہے, آج کل کافی ریپ کے کیس بڑھ گئے ہیں, ایسے درندہ صرف لوگوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ سر میری یہ آپ نے سوال کیا, میری التجا ہے اپنے وزیر اعظم سے کہ اس کے عزیزوں وقاروں کو بھی تختہ دار تک پہنچا دینا چاہیے. دیکھیں سر, ہم کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں اگر اپنی بیٹیوں کی عزت, ہماری اگر بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں, ہمارے اگر بہنوں کی عزت محفوظ نہیں, ہماری ماؤں کی عزت محفوظ نہیں, تو ہم مسلمان کہاں سے ہیں؟ یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ کو, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم کو کہ انہوں نے یہ کیس جو موٹر وے والا تھا اس کو ہائی لائٹ کیا, اس کو ایک ایشو بنایا, اور اس کو ابھی تک پوری ٹیمیں ہماری, دیکھیں کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے ہماری پولیس کے پاس کہ وہ بیٹھے بیٹھے ڈھونڈ لے کے عابد کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. بدنامی کا یہ عالم ہے کہ میں ایک لاہور میں ایک دھوبی کے پاس کپڑے دینے گیا ہوں تو وہ اسے کہتا ایڈریس لکھاؤ. میں اسے ایڈریس لکھایا تو فوٹا باز کا ذکر آیا تو وہ سب سے پہلے میں دھوبی کپڑے دھونے والا مجھے کہتا ہے جی وہ عابد تو دے دو. میں نے کہا یار عابد ہم نے پکڑ رکھا ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ ایک کمینہ انسان جو تھا وہ ریلیٹڈ ٹو فوٹا باز ہے, اس نے ظلم کی انتہا کر دی. اس کو پکڑ کے وہ منظر عام پہ نہیں لا سکے تو کل وہ ہمارے لیے کیا فیصلے کریں گے, وہ ہمارے ملک ہماری علاقے کے لیے کیا فیصلے کریں گے, کل وہ ہمارے لیے کیا کریں گے. موجودہ حکومت نے ایک یعنی قانون بنایا ہے کہ ایسے درندہ صرف لوگوں کو نامرد بنا دینا چاہیے. سر میں کہتا ہوں اسے مار دینا چاہیے. نامرد بنا دینا بھی مارنے کے مترادف ہی ہے, لیکن میں کہتا ہوں اسے اس کے انجام تک پہنچا دینا, اسے مار دینا چاہیے کہ تاکہ اس کو, اور مارنا بھی ویسے چاہیے جیسے ضیاء الحق صاحب کی ایک کہانی آپ کو یاد ہوگی. میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو سرے عام پھانسی دینی, سرے عام سنسار کر دینا چاہیے. اور ان کو ایک اگر ایسے 2 واقعہ ہو جاتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں اپنے وزیر اعظم کو کہ دوبارہ آپ کو اس ملک میں کوئی کمینگی نظر نہیں آئے گی. اگر ایسے 2 واقعہ ہو جاتے ہیں کہ اگر عابد اللہ کرے میری فورسیں ان کو ڈھونڈ لیں, اللہ کرے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے, وہ لگے ہوئے ہیں پیچھے, ہماری سی ٹی ڈی لگی ہوئی ہے, ہماری آئی بی لگی ہوئی ہے, ہماری آئی ایس آئی لگی ہوئی ہے, ہماری ایف آئی یو لگی ہوئی ہے, ہماری پنجاب پولیس لگی ہوئی ہے. کوئی ایجنسی ایسی نہیں جو بیک پہ ہے, ہر بندہ اپنی جگہ پہ ایفرٹ کر رہا ہے. لیکن یہ ایفرٹ میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس عابد کو تختہ دار تک پہنچا دینا چاہیے, اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ لوگوں کو بھی تختہ دار تک پہنچا دینا چاہیے, تاکہ یہ ایک مثال بن جائے اور دوبارہ بندہ ایسی حرکت کرتے ہوئے کام پہ سوچے کہ میں کیا کرا اور میرے ساتھ ہوگا کیا. اچھا, اب یعنی کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ تو انٹرنیشنل لیول کی کہانی ہے. آپ اپنے بتاتا ہوں سر, بتاتا ہوں جی. خیالات کا اظہار, اس میں کوئی بھی مسلمان کلمہ گو خیالات کشمیر کے بارے میں کیا کرے گا یہ تو آپ کو اندازہ ہے, اور میرے بھی وہی خیالات ہیں کہ ظلم کی انتہا ہے. لیکن میرے خیالات جو 27 فروری کو تھے وہ کوئی اور تھے, لیکن آج وہ نہیں دن رہا. 27 فروری کو میرے خیالات یہ تھے کہ ہمیں انڈیا پہ دھاوا بول دینا چاہیے, یا کشمیر ملے گا یا ہم نہیں یا وہ نہیں, ٹھیک ہے. تو ڈو اینڈ ڈائی پہ تو زندگی کا سسٹم چلانا چاہیے بندے کو, یا میں نہیں یا وہ نہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں دیکھیں, ہمیں ایک بینیفٹ ہے سر,
बेनिफिट ये है कि अगर मैं जिंदा हूं तो मैं कलमा गो हूं, मैं गाजी हूं, ठीक। अगर मैं शहीद हो जाता हूं तो मुझसे बड़ा रुतबा किसी का नहीं है, ठीक है। ये बेनिफिट कलमा गो के अलावा किसी और को है नहीं है, तो कलमा गो को ये बेनिफिट है और हम कलमा गो हैं। लेकिन जो अपने ओहदों पे बैठे हैं, हमारे चीफ साहब हैं, हमारे वजीर आजम साहब हैं, वो बेहतर सोचते हैं उन्होंने क्या करना है, लेकिन मेरे अपने जज्बात हैं, मेरा अपना है, क्योंकि बॉर्डर पे हम बैठे हैं, हम तो रोज देखते हैं कि यहाँ पे हमें मतलब इंडिया वालों को देख के गुस्सा आता है, ठीक है जी, और वो आना भी चाहिए, एक ईमानी जज्बा है, ठीक है। अपने मतलब हमारा जब हम अपने झंडे को देखते हैं तो खुशी होती है, सलूट करने को दिल करता है, और उनको देखते हैं तो गुस्सा आता है, ये एक ईमानी जज्बा है। अगर ऐसा नहीं है तो बंदे के अंदर, वो बंदा मुसलमान ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा खित्ता है, हमारा मुल्क है, इसकी खातर हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन कश्मीर हमारा हिस्सा है, आज नहीं हमारे पास तो कभी इंशाल्लाह हमारे पास होगा, और वो दिन दूर नहीं कि जब कश्मीर हमारा होगा, इंशाल्लाह। आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जो साबका हुकूमत थी और मौजूदा हुकूमत, इनमें खारजा पॉलिसी किन की अच्छी? खारजा पॉलिसी मैं समझता हूँ हमारी मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी अच्छी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आस्ता आस्ता टाइम लगेगा, मुद्दत लगेगी, लेकिन मैं समझता हूं पहले से बेहतर होगा, और बेहतर हो रहा है, और अल्लाह करे कि बेहतर हो। लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है, देखें डॉलर भी थोड़ा सा नीचे आया है, और इसी तरह पेट्रोल की कीमत भी, डीजल की कीमत भी कम हुई है। अब आस्ता आस्ता देखें सर, किसी सिस्टम को भी चलाने में टाइम लगता है, अब एक टाइम पीरियड खत्म हो गया है, अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया है। मैं उम्मीद रखता हूं अल्लाह से भी और अपनी इस हुक्मरानों से भी कि खुदारा अब बस हो गई है। अब अगर हम बेहतरी की तरफ अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, अपने पेट की तरफ देखेंगे, तो फिर हमारा एंड है। अगर हम अपने पेट की तरफ नहीं देखेंगे, बेहतरी की तरफ देखेंगे, मुल्क को बेहतरी तरफ लेके जाना है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर कामयाबी हमसे दूर नहीं है। आखिरी सवाल, अपने हलके की अवाम और मुल्क की अवाम के लिए कोई खुसूसी मैसेज? सर मेरी बस एक ही इल्तजा है अपनी अवाम के लिए कि वो अपने मुल्क से प्यार करें, और अपने दुख को अकेला दुख ना समझें, बल्कि ये अपना दुख पूरी मुल्क का दुख तसव्वुर करें, और मिलजुल के रहें, और इस मुल्क को मेहनत करके, इस मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो हमारी इज्जतें हैं, मुल्क है तो हमारा सारा कुछ है। हम अपने मुल्क से प्यार करें, और प्यार करना सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, प्यार करने का मतलब यह है कि हम हर शख्स अपने कंधों पे जिम्मेदारियां समझते हुए एफर्ट करे कि हमने तरक्की की तरफ जाना है। तो मेरा ख्याल है हम लोगों में इतना टैलेंट मौजूद है कि हम कोई मुल्क, कोई अवाम हमसे ज़्यादा टैलेंट नहीं रखती। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी नाजरीन, आपने चौधरी मसूद ताहिर साहब की बातें सुनी, जो वाइटल ग्रुप के एग्रीकल्चर के चेयरमैन थे। अब हम वापस बैक टू स्टूडियो चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।